अच्छा गाइस, आज की जो स्टोरी है ये थोड़ी सी डिटेल्ड स्टोरी है और ये चेन ऑफ इंसिडेंट्स है। ये जो स्टोरी है ये मिस सना ने हमें भेजी है और इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो कराची से है। ये बताती हैं कि जब इन्होंने आँख खोली तो इन्होंने देखा कि इनके घर में इनकी जो मदर हैं, ये इनके जो फादर हैं, वो दोनों कराची यूनिवर्सिटी में तालीम दिया करते थे। यानी ये दोनों टीचर्स थे और इनकी जो रिहाइश थी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद थी। अब कराची यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं या जो परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं या जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी बाकायदा एक कॉलोनी बनी हुई है या एक सोसाइटी बनी हुई है। वहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर्स मौजूद हैं और हर किसी को उसके ग्रेड या रैंक के हिसाब से रिहाइश दी गई है। ये बताती है कि अब से तकरीबन 20 या 22 साल पहले की बात करें तो कराची यूनिवर्सिटी होती वो और ज़्यादा वीरान और ज़्यादा सुनसान हुआ करती थी। ख़ास तौर पे वो जो सर्वेंट क्वार्टर वाला एरिया था या स्टाफ कॉलोनी थी, वहाँ पे दूर दूर तक ना किसी का नामो निशान था, ना कोई हुआ करता था। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी वैसे वैसे जो सराउंडेड इनकी दोस्त वगैरह बन रही थी या जो और टीचर्स के बेटे थे या बच्चियाँ थीं, वो इनको बताया करते थे कि ये जो स्टाफ कॉलोनी है यहाँ पे बहुत सारे वाक़यात और मामलात पेश आया करते हैं। जैसे कि ये बताती हैं कि एक दफ़ा इनको पता चला कि जो गुजरी हुई रात थी उस रात में इनका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके साथ कोई वाक़या पेश आया है। जब इन लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और थॉरली इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो जो गार्ड था उसका कहना था कि रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। मैं जो मामूल की ड्यूटी है वो अंजाम दे रहा था, जगह जगह चक्कर लगा रहा था, बाइक पे घूम रहा था और मैं देख रहा था किसी भी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो कि इसी दौरानिए में ये जो बरगद का दरख्त है वहाँ पे कोई मूवमेंट मुझे महसूस हुई। अब जब मुझे मूवमेंट महसूस हुई तो ज़ाहिर सी बात है मेरे जहन में सबसे पहले यही आया कि कोई चील होगी या कोई कौवा होगा या कोई परिंदा होगा जो इस दरख्त पे मौजूद है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है और ये जो पत्ते हैं ये हिल रहे हैं। खैर काफ़ी देर गौर करने के बाद जब वो मूवमेंट ख़त्म नहीं हुई तो मैंने सोचा कि मैं उस दरख्त के नीचे जाता हूँ, टॉर्च की मदद से देखने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कौन सी एंटिटी है या कौन सी मखलूक है या कौन सा परिंदा है जो वहाँ पे मौजूद है। अब ये हिम्मत करके जैसे तैसे उस दरख्त के करीब पहुँचे और अल्टीमेटली उस दरख्त के नीचे आ गए। जब ये उस दरख्त के नीचे पहुँचे तो इन्होंने ऊपर टॉर्च मारी और जब इन्होंने ऊपर टॉर्च मारी तो वहाँ पे किसी का नामो निशान मौजूद नहीं था। लेकिन अभी भी इनको महसूस हो रहा था जैसे कोई ना कोई है जो इनको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुसलसल मूवमेंट की आवाज़ आ रही थी और कोई ना कोई प्रेजेंस थी जो इनको फील हो रही थी लेकिन नज़र नहीं आ रही थी। ये बताते हैं कि काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे देखता रहा, उसके बाद अल्टीमेटली वापस मैं आ गया। मैंने सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो, मैंने इग्नोर किया और आगे की तरफ जाने लगा। ये बताती हैं कि जैसे इनका गार्ड आगे आगे चल रहा था वैसे वैसे वो जो आवाज़ थी दोबारा से आना शुरू हो गई थी और अब बाकायदा महसूस हो रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आ रही है। कोई है जो अपनी प्रेजेंस शो करना चाहता है, कोई है जो बताना चाहता है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, कोई है जो इस गार्ड को मैसेज दे रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। खैर जब आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी तो अल्टीमेटली गार्ड ने पलट के देखा और जब गार्ड ने पलट के देखा तो गार्ड ने देखा कि एक बहुत बड़ी सी चमगादड़ है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान के बराबर की चमगादड़ है और वो पेड़ से उल्टी लटकी हुई है। उसका जो धड़ है या उसका जो वजूद है वो चमगादड़ की तरह है, लेकिन उसका जो चेहरा है वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे किसी औरत का चेहरा है। जैसे ही गार्ड ने ये देखा तो जितना तेज़ वो हो सकता था वहाँ से भागा या वहाँ से निकला और जो उसका अड्डा था जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स या सिक्योरिटी गार्ड्स बैठा करते थे वहाँ जाके रुका। वहाँ जाके जितने भी गार्ड्स वगैरह मौजूद थे या इनका जो इंचार्ज था उसको जाके इसने इन्फॉर्म किया। अब जब इसने उन सबको इन्फॉर्म किया उसके बाद सारे के सारे जितने भी गार्ड्स थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने आके चेक किया तो वहाँ पे ना कोई चमगादड़ मौजूद थी, ना चमगादड़ की तरह कोई औरत मौजूद थी, ना किसी का नामो निशान था। अब सबका यही ख्याल था कि हो सकता है इसका वहम हो या ये नींद में हो। इनमें से कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था और सारे के सारे लोग इस गार्ड को लान तान कर रहे थे। ये बताती है जो इंसिडेंट था भले कोई इस पे यकीन करे या ना करे लेकिन ये पेश आ चुका था और स्टाफ कॉलोनी के जितने भी लोग थे सबको पता चल चुका था कि ऐसा वाक़या पेश आया है। ये बताती है कि इसी तरह 4-5 दिन मज़ीद गुजर गए और इत्तेफाक से उन दिनों हमारी एक कज़न थी, उसकी शादी चल रही थी। अब शादी जब आपकी फैमिली की होती है तो आप कोशिश करते हैं कि उसको पूरा का पूरा अटेंड करें। तो ऐसा ही था कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हर प्रोग्राम में वहाँ पे जाएं और जितनी देर तक हो सकता है हम वहाँ पे रुकें, वहाँ पे ठहरें और वहाँ पे एंजॉय करें। और जब ये एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाए, ये प्रोग्राम ख़त्म होने लगे
تو ہم واپس اپنے گھر میں آ جائیں۔ ایسی ہی ایک رات تھی اور رات کے تقریباً 3:30 پونے 4 کا ٹائم تھا۔ میں، میرے پیرنٹس، میرا بھائی، ہم سب جو ہے اپنی کزن کی شادی کے پروگرام سے واپس آ رہے تھے۔ اب جب ہم واپس آیا کرتے تھے تو ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ جو شیخ زید والا گیٹ ہے اس کو استعمال کریں، کیونکہ لیٹ نائٹ تک وہ کھلا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوا کہ میرے جو فادر تھے انہوں نے وہی گیٹ استعمال کیا اور اس گیٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہ اسٹاف کالونی کی طرف آنے لگے۔ میرے فادر گاڑی چلا رہے تھے، ان کی جو گاڑی تھی اس وقت کے حساب سے نئی تھی اور زبردست تھی۔ میرے فادر جتنا تیز ہو سکتا تھا گاڑی کو چلا رہے تھے کہ اسی دورانیے میں جیسے ہی انہوں نے موڑ کاٹا تو ایک دم سے سامنے لائٹ پڑی، اور جب سامنے لائٹ پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک لڑکی ہے جو کھڑی ہوئی ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تیار ہوئی ہوئی ہے، میک اپ وغیرہ اپلائی کیا ہوا ہے، بہت ساری جیولری ہے جو اس نے پہنی ہوئی ہے۔ اب یہ جو لڑکی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اس کو نہ صرف میں نے دیکھا تھا، میرے بھائی نے دیکھا تھا، میرے فادر نے دیکھا تھا، میری پوری فیملی نے دیکھا تھا، اور سب آئی وٹنس تھے کہ وہاں پہ ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس لڑکی کو وہاں پہ دیکھنے کے بعد میرے جو پیرنٹس تھے ان کی دو رائے تھیں، یا تو ہو سکتا ہے کہ لیٹ ہو گئی ہو، کسی پروگرام سے آ رہی ہو، یا پھر کچھ اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میری جو مدر تھیں انہوں نے میرے فادر کو کہا کہ آپ گاڑی سائڈ میں روکیں، اس لڑکی سے پوچھیں کہ اتنی رات میں یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے، اگر اس کو کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی مدد چاہیے تو جتنی ہیلپ ہم سے ہو سکتی ہے ہم کر دیں گے۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب میرے فادر نے یہ سنا تو انہوں نے تھوڑا سا آگے جا کے گاڑی روکی، اور جب انہوں نے گاڑی روکی، گاڑی سے وہ اترے اور پلٹے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جہاں پہ ابھی ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، جس لڑکی کو ہم سب نے دیکھا تھا جو بڑی تیار ہوئی ہوئی تھی، وہ وہاں سے غائب ہو چکی ہے۔ وہاں پہ نہ وہ لڑکی موجود ہے، نہ اس کا نام و نشان موجود ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا، میں بڑی ہوتی چلی گئی، اور میں نے بھی کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اور اس دورانیے میں جو کہ بہت عرصہ تھا، بہت سارے واقعات پیش آئے جو سارے کے سارے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میری جو شادی ہوئی، اتفاق سے جن صاحب سے شادی ہوئی وہ بھی جامعہ کراچی کے ٹیچر تھے۔ خیر جب میری شادی ہوئی تو جیسے عام لڑکیاں ہوتی ہیں، بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں، بہت سارے ان کے سپنے ہوتے ہیں، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہو جائے تو ان کو بہت اچھی لائف ملے، بہت اچھا پارٹنر ملے، بہت اچھے سسرال والے ہوں۔ یہ ساری خواہشات میرے اندر بھی موجود تھیں۔ میرے جو ہسبینڈ تھے، حالانکہ وہ کراچی یونیورسٹی کے پرماننٹ فیکلٹی ممبر تھے، لیکن انہوں نے وہاں پہ رہائش اختیار نہیں کی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو گھر لیا ہوا تھا وہ روڈ کراس کر کے سامنے جو گلستان جوہر کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک بنگلہ لیا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، وہاں پہ ان کی پوری فیملی رہائش پذیر تھی۔ یہ بتاتی ہیں جو بہت بڑا سا بنگلہ تھا، اس میں جو اوپر کا حصہ تھا یعنی فرسٹ فلور تھا، تو وہ کافی عرصے سے خالی تھا، اور جب میں شادی ہونے کے بعد وہاں پہ گئی تو میری ساس کا پلان یہ تھا کہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ مجھے دے دیا جائے، لیکن میرا یہ دل تھا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ، جو میرے سسرال والے ہیں ان کے ساتھ رہوں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار سکوں، کیونکہ اگر میں اوپر چلے آتی تو اوپر جانے کے بعد لازمی سی بات ہے کہ میرا نیچے آنا کم ہوتا، اور الٹیمیٹلی میری ان کے بغیر رہنے کی عادت بن جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی اس فیملی کو، جو کہ میری نئی فیملی ہے، جو کہ میری ریئل فیملی ہے، ان کو اپنے سے الگ کروں یا میں ان سے دور ہوں۔ یہ بتاتی ہے کہ اسی طرح جب میں شادی کے بعد اپنے نئے گھر گئی، ایک آدھ ہفتہ گزرا تو ایک ہفتے کے بعد مجھے وہاں پہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو اس بنگلے میں، اس گھر میں ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کھانا بنانے کے لیے جا رہی تھی۔ اب کیونکہ یہ جوائنٹ فیملی تھی تو کھانا ایک ہی جگہ بنا کرتا تھا، اور میرا پلان یہ تھا کہ کھانے کے لیے میں کوئی چاول وغیرہ یا سبزی وغیرہ بناؤں گی، اور کھانا وغیرہ بنانے کے لیے میری ساس نے مجھے فل اتھارٹی دی ہوئی تھی کہ میں جو چاہے بناؤں، جو چاہے کروں، اور انہوں نے کہا تھا کسی سے پوچھنے کی یا مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی تمہارا دل چاہے خود بنا لیا کرو۔ بہرحال ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ چاول یا اس طرح کی چیز بنائیں گی یا کوئی سبزی وغیرہ بنائیں گی، لہٰذا یہ کچن میں گئیں، اور جب یہ کچن میں گئیں وہاں جا کے چاول وغیرہ نکالنے لگیں یا سبزی نکالنے لگیں، تو اسی دورانیے میں یہ دیکھنے لگیں کہ ان کی جو ساس ہیں وہ پیچھے سے آ کے ان کے پاس کھڑی ہو گئی ہیں۔ اب یہ بڑا حیران تھی، کیونکہ نارملی ان کی جو ساس تھی وہ اس طرح کا بیہیو نہیں کیا کرتی تھیں یا اس طرح کی حرکتیں نہیں کیا کرتی تھیں۔ خیر کافی دیر تک یہ چپ رہیں، پھر انہوں نے پلٹ کے دیکھا اور پوچھنے لگیں کہ امی خیریت تو ہے، کوئی کام ہے کیا؟ جب انہوں نے ایسے کہا تو جو ان کی ساس تھیں وہ کہنے لگیں کہ بہو کیا بنا رہی ہو؟
میں نے کہا کہ میں سبزی اور چاول وغیرہ بنا رہی ہوں، تو وہ کہنے لگیں کہ بہتر ہوگا کہ تم یہ سبزی یا چاول وغیرہ نہ بناؤ، گوشت بنا لو، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گوشت کھاؤں۔ یہ بتاتی ہیں کہ سن کے میں بڑا حیران ہوئی، کیونکہ انہوں نے دونوں باتیں کر دی تھیں۔ ایک طرف انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو تمہارا دل چاہے وہ بنا لو، اور دوسری طرف یہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ میرا دل گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے۔ خیر مجھے بڑا اسٹرینج لگا، لیکن میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتی ہیں ویسے کر لیتی ہوں۔ اور پھر انہوں نے گوشت کا کوئی سالن وغیرہ بنا لیا، اور جب وہ سالن وغیرہ بن گیا، سارے کے سارے لوگ گیدر ہوئے اور کھانا لگا، تو ان کی ساس آ گئیں، اور ان کی ساس نے جب دیکھا کہ کھانے کے لیے گوشت بنائے تو وہ کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے تو نہیں دینا، کیونکہ میں تو پرہیزی کھانا کھاتی ہوں، یہ گوشت میں استعمال نہیں کیا کرتی۔ اب یہ سن کے بڑی حیران تھیں، یہ سوچ رہی تھیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ کچن میں آئی تھیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اور اب یہ سب کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ میں گوشت نہیں کھا سکتی، میں پرہیزی کھانا کھاتی ہوں۔ خیر کچھ دیر یہ چپ رہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امی آپ ابھی کچن میں آئی تھی تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے گوشت کھانا ہے، تو میں نے اس لیے گوشت بنا دیا ہے، ورنہ میں گوشت کبھی بھی نہیں بناتی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ پرہیزی کھانا کھاتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ سننے کے بعد ان کی جو ساس تھیں وہ مسکرانے لگیں، وہ کہنے لگی چلو پریشان نہ ہو، ایک پلیٹ میں گوشت نکالو، اور یہ جو ہمارا اوپر والا فلور ہے ان کی سیڑھیوں پہ جاؤ اور وہاں رکھ کے آ جاؤ۔ اب جب میں نے یہ سنا تو میں حیران ہوئی، یہ ایسا کرنے کا کیوں بول رہی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جیسا انہوں نے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا، ایک پلیٹ میں گوشت نکالا اور وہ جو اوپر والی اسٹیئرس تھیں وہاں رکھ کے آ گئی۔ یہ بتاتی ہیں کہ اگلے دن جب میں نے وہ پلیٹ چیک کی تو وہ جو پلیٹ تھی وہ مکمل طور پہ خالی تھی۔ اب یہ جو کچھ ہوا تھا یہ حیران کرنے والا تھا، بلکہ ڈرا دینے والا تھا۔ اب میں نے جو میرے ہسبینڈ تھے ان کو سارا کا سارا واقعہ سنایا اور ان سے پوچھنے لگی، وہ کہنے لگے بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، میری امی بتائیں گی تمہیں، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو ایسا کر لو، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح مختلف واقعات ہونے لگے۔ جب بھی ہمارے گھر میں گوشت بنتا تو میری جو مدر تھیں یا جو میری ساس تھیں وہ مجھے کہتی کہ ایک پلیٹ نکالو اور سیڑھیوں پہ رکھ کے آ جاؤ۔ اب جو کچھ یہ کہہ رہی تھی یا جو کچھ میں کر رہی تھی، میرے ذہن میں پہلا اور آخری امپریشن یہی تھا کہ ہو سکتے کوئی بلی آتی ہو وہ کھا لیتی ہو، لہٰذا میں زیادہ انسسٹ نہیں کرتی تھی۔ لیکن کوئسچن اپنی جگہ موجود تھا کہ آخر ایسا کیوں کرتی ہیں، کیونکہ میں نے کبھی بھی وہاں پہ بلی کو آتے آتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح مزید 5-6 دن گزر گئے، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میری ساس مجھے کہیں گی کہ سیڑھیوں پہ جاؤ اور گوشت رکھ کے آ جاؤ تو میں ان سے پوچھوں گی ضرور کہ وہ ایسا کیوں کرواتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ رات کے 2 یا 2:30 بجے کا ٹائم تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں اپنے کمرے کی کھڑکی پہ کھڑی ہوئی تھی اور باہر تازہ ہوا لے رہی تھی۔ اتفاق سے جو میرے ہسبینڈ تھے وہ بھی کسی ڈنر میں گئے ہوئے تھے اور وہ بھی ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب میں کھڑکی میں کھڑی ہوئی تھی تو ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جو ہمارا پارک والا ایریا ہے، یعنی گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہی جو پارک والا ایریا ہے جہاں پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہے جو مسلسل ٹہل رہا ہے، اور میں کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس کو پہچان سکوں، لیکن میں پہچان نہیں پا رہی۔ جتنا مجھے نظر آ رہا ہے اس کے مطابق یہ شاید ہماری ماسی کی بیٹی ہے جو یہیں رہا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی نیند نہیں آ رہی ہو، اس لیے وہ پارک میں یا پارکنگ ایریا کے پاس آ گئی ہو۔ یہ بتاتی ہیں کہ میں کافی دیر تک اس کو آبزرو کرتی رہی، کبھی وہ نیچے بیٹھ جاتی، کبھی وہ پارکنگ ایریا میں چلے آتی، کبھی وہ پیڑ کے پاس جا کے بیٹھ جاتی، غرض کی جتنی اسٹرینج حرکتیں وہ کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ اسی دورانیے میں ایک دم سے ہارن بجا، میرے جو ہسبینڈ تھے وہ آ گئے، اور جب میرے ہسبینڈ آ گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ جو لڑکی ابھی یہیں بیٹھی ہوئی تھی، جو گارڈن میں ٹہل رہی تھی یا کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر جا رہی تھی، وہ ایک دم سے غائب ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی کبھی یہاں آئی نہیں تھی یا یہاں پہ موجود ہی نہیں تھی۔ خیر یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی، اور اسی طرح مزید 1 سے 1.5 مہینہ گزر گیا، اور 1 سے 1.5 مہینے بعد جو میری ساس تھیں ان کو کسی انگیجمنٹ کے لیے دوسرے شہر جانا تھا۔ خیر جب وہ جا رہی تھیں تو مجھے بتا کے گئی تھیں کہ ساری چیزیں کہاں پہ رکھی ہیں، کیز کہاں پہ رکھی ہیں، اور کوئی کام ہو تو مجھے کال کر لینا، جیسے کہ نارملی بڑے کیا کرتے ہیں۔ اور میں ان کی تابع دار جیسے وہ کہہ رہی تھیں، میں نے ہاں میں ہاں ملائی، ان کو رخصت کر دیا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب ساس جا چکی تھیں تو میں نے سوچا کہ جو میری فیملی ہے یا جو میرے پیرنٹس ہیں ان کو میں دعوت پہ بلا لیتی ہوں، کیونکہ نارملی جو پیرنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب کے ساتھ اتنا زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ اب کیونکہ میری ساس وغیرہ موجود نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو کل ہی بلا لیتی ہوں، اور ایسا ہی ہوا کہ میں نے اپنے پیرنٹس وغیرہ کی دعوت کی، اور جو میرے پیرنٹس تھے انہوں نے بھی حامی بھر لی کہ ہم لوگ آ جائیں گے۔ یہ بتاتی ہیں کہ میرے گھر والے آنے والے تھے، میں دعوت کی تیاری کر رہی تھی، اور میری کوشش تھی کہ بہت اچھی دعوت کر سکوں،
اور اس کے لیے میں نے میٹھے کا بھی انتظام کیا تھا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب میں کچن میں موجود تھی تو میں میٹھا بنا رہی تھی، اسی دورانیے میں ایک دم سے میری ساس کی آواز آئی۔ ایک دم سے میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ دوسرے شہر گئی بھی ہیں، اور میں نے رپلائی کیا جی امی، اور جیسے ہی میں نے کہا کہ جی امی تو وہ کہنے لگی کہ جو تم میٹھا بنا رہی ہو تھوڑا سا بڑھا کے بنا لینا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے امی، اس کے بعد میں میٹھے کو بڑھا کے بنانے لگی۔ خیر میٹھا بناتے بناتے ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو آواز تھی یہ کس کی آواز تھی، کیونکہ جو میری ساس ہیں وہ تو کسی دوسرے شہر میں جا چکی ہیں۔ میں انہیں خیالات میں گم تھی، لیکن میں نے جو میٹھا بنایا تھا اس کو کثیر تعداد میں بنایا تھا، اور وہ جو میٹھا تھا اس کا ایک باؤل نکال کے ویسے ہی کیا تھا کہ جا کے اسٹیئرس پہ رکھ دیا تھا اور وہاں پہ رکھ کے چھوڑ دیا تھا۔ اب میرے پیرنٹس وغیرہ آئے، گھر میں دعوت ہوئی، بہت اچھی دعوت تھی، سب اچھا رہا، اور جب میرے پیرنٹس چلے گئے تو میں نے اسٹیئرس پہ دیکھا تو وہ جو باؤل تھا جو میں نے وہاں جا کے رکھا تھا وہ خالی تھا۔ یہ بتاتی ہے کہ اسی دورانیے میں ان کو خوشخبری ملی کہ ماشاءاللہ یہ ماں بننے والی ہیں، اور جب یہ خوشخبری ان کو ملی تو ان کی ساس دوسرے شہر میں موجود تھی، اور ان کی جو مدر تھی انہوں نے بہت ساری بیسک انفارمیشن ان کو دے دی تھی کہ آپ نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے، کیا کیا کام ہیں جو نہیں کرنے ہیں، اسٹیئرس وغیرہ پہ نہیں چڑھنا ہے۔ یہ بتاتی کہ ایک دفعہ بہت خوشگوار موسم تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، میرے ہسبینڈ جلدی گھر آ چکے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں اور پیدل واک کرتے ہیں۔ اب واک کرتے کرتے ہم لوگ گھر سے باہر نکل گئے، اور تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر تک ہم لوگ واک کرتے رہے۔ جب میں واک کر رہی تھی تو واک کرتے کرتے ایک دم سے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے شولڈر جو ہے وہ بھاری ہو چکے ہیں، یا مجھ پہ کوئی وزن ہے جو آ چکا ہے، مجھے اپنا جو وجود تھا وہ بھاری لگنے لگا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میرے جو ہسبینڈ تھے میں نے ان کو بتایا، ان سے پوچھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو وہ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ تمہاری ایسی کنڈیشن ہے اور ایسی کنڈیشن میں ایسا فیل ہوتا ہو۔ یہ بتاتی ہیں خیر ہم لوگ واک وغیرہ کر کے واپس گھر آ گئے، اور جب ہم گھر آ گئے تو مجھے اب باقاعدہ محسوس ہونے لگا جیسے میرے جو شولڈرز ہیں ان پہ کوئی وزن رکھا ہوا ہے یا کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب میری مسلسل ایسی حالت رہی تو جو میرے ہسبینڈ تھے انہوں نے اپنی امی کو یعنی میری ساس کو فون کیا، ان کو فون کر کے ساری بات بتائی، اور جیسے ہی میری ساس کو انہوں نے ساری بات بتائی تو جو میری ساس تھیں وہ کہنے لگی کہ یقیناً تم لوگ باہر نکلے ہوگے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا ہاں بارش ہو رہی تھی لہٰذا ہم لوگ باہر چلے گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس حالت میں باہر نہیں نکلنا چاہیے، یقیناً کوئی نہ کوئی بری چیز ہے یا نیگیٹو چیز ہے جو اس کے ساتھ گھر میں آ گئی ہے۔ خیر میری جو ساس تھیں وہ کہنے لگی کہ فلاں فلاں جو آیا تھے وہ پڑھتے رہو، اور میں 1-2 دن میں آ جاؤں گی، پھر میں آ کے خود دیکھوں گی۔ یہ بتاتی ہے کہ ٹھیک 2 دن کے اندر میری جو ساس تھیں وہ واپس آ چکی تھیں، اور واپس آنے کے بعد ان کو جو بھی آیات وغیرہ آتی تھی یا جو بھی علاج آتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ میری حالت بہتر ہو گئی، اور جب میری حالت بہتر ہو گئی تو میری ساس نے مجھے سختی سے کہا کہ اس حالت میں تم کوشش کرو کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ نکلو، اور کوئی بھی کام اگر کرنا ہے تو مغرب سے پہلے کر لو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ ان کی ساس نے ان کو انفارم کیا یا یہ راز افشا کیا کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ جنات کا ایک پورا قبیلہ ہے جو رہا کرتا ہے، اور یہ بہت اچھے جنات ہیں جو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر تم پاک صاف رہو گی، ان کا خیال رکھو گی، تو یہ بھی تمہارا خیال رکھیں گے۔ یہ بتاتی ہے کہ میں آج بھی اسی گھر میں رہتی ہوں، اور ہمارے ساتھ ساتھ اور دیگر مخلوقات ہیں جو یہاں پہ رہا کرتی ہیں، لیکن وہ ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں یہ جو اسٹوریز میں نے شیئر کی ہیں یہ اسٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، ہم سب کی سلامتی ہو۔ اب تک خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔